मेरी ज़बान की हद को दूर फरमा और मेरे सीने को कुशादा कर दे ताकि तेरे कुरान और अहले बैत से मुताल्लिक़ जो मफ़ाहीम हैं वो मेरे अंदर जज़्ब हो सकें, जिससे मेरी दुनिया और आखिरत बेहतर हो जाए। अल्लाहुम्मा अज्जिली वलियकल फ़रज, परवरदिगार अपनी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके अस्हाब व अंसार में शामिल फरमा। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुख्तसरन सूरह हुजरात की तफसीर का दिल चाहता है। सूरह हुजरात की जिसे सूरह अदब व अखलाक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर माशरती तौर पर और इज्तमाही तौर पर वो तमाम अखलाक बयान किए गए हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने चाहिए, और जब ख्याल रखते हैं तो एक अच्छा माशरा तश्कील पाता है। तो तबर्रुकन इसकी एक आयत को सूरह हुजरात की पढ़ेंगे। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के सामने पहल ना करो, अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। लिहाजा सूरह हुजरात, जो कि सूरह अदब व अखलाक भी कहलाता है, अगर इसको मजमूई तौर पर देखें तो कुछ इस तरह से इसका खुलासा हम कर सकते हैं। इसके पहले हिस्से में जो आयत हैं वो इस्लाम के अजीम तरीन पेशवा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के आदाब को और उसूलों को बयान कर रही हैं। दूसरे हिस्से में इज्तमाई और माशरती अखलाक के अहम उसूलों को बयान किया गया, जिनकी पाबंदी से इस्लामी माशरे में मोहब्बत और अमनीयत और इत्तेहाद और हिफाजत पैदा होती है। और इसके बरक्स अगर इनको फरामोश कर दें तो फिर माशरा बदअमन हो जाता है। लिहाजा जब अमूमन हौज़वी तालीम की भी इब्तिदा की जाती है तो सूरह हुजरात पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है ताकि वो माशरती ज़िंदगी के आदाब को सीख जाएं और एक महज़्ज़ब शहरी, महज़्ज़ब इंसान बन सकें। इसका जो तीसरा हिस्सा है सूरह हुजरात का, इसमें ऐसे अहकाम को बयान किया गया है जो इख्तिलाफात और आपस में लड़ने में जो अहकामात परवरदिगार आलम ने और शरीयत ने बयान किए हैं कि जब दो मुसलमान आपस में लड़े तो तीसरा इंसान के जो तमाशा देख रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या है। चौथे हिस्से में अल्लाह ने जो बयान किया रसूल के जरिए, वो इंसान की बारगाह खुदा में कद्र व कीमत और मसले तकवा के बारे में गुफ्तगू है। यानी इंसान जो पैदा किया गया है वो मुत्तकी और परहेजगार बनने के लिए पैदा किया गया है। इसका पांचवा हिस्सा इस मसले की ताकीद करता है कि ईमान सिर्फ और सिर्फ जबान से इकरार का नाम नहीं है, बल्कि ईमान जब एतकाद कल्बी में ढल जाता है और इंसान के आज़ा और जवारे से जाहिर होने लगता है, तब दर हकीकत वो मुत्तकी और परहेजगार कहलाता है। जैसा कि अरब लोग आते थे और रसूल अल्लाह से कहते थे, ए अल्लाह के रसूल, हम तो मोमिन बन गए। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि इनसे कहो, वो कहते थे कालतिल अरबु आमन्ना, कहा कि हम तो ईमान ले आए हैं। तो कहा, ए रसूल कह दो, कुल लम तुमिनु वलकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम व इन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैअन इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। इनसे कह दो कि अभी तुम ईमान नहीं लाए हो, बल्कि तुम अभी मुसलमान हुए हो और अभी तक ईमान तुम्हारे कुलूब में दाखिल नहीं हुआ। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो तो तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। लिहाजा हम सब भी ये समझते हैं कि हम मोमिन हो गए, हम परहेजगार हो गए, लेकिन इस आया करीमा की रोशनी में जब देखें तो पता चलता है कि मोमिन और परहेजगार बनने की मंजिलें बहुत मुश्किल हैं। जबकि आज़ा जवारे से ईमान साते होने लगे, खुदा हमें उस मंजिल तक पहुंचाए। तो इसका छठा हिस्सा जो है वो इस चीज से बहस करता है
کہ اسلام و ایمان خدا کا مومنین کے لیے ایک عظیم ہدیہ ہے، عظیم تحفہ ہے پروردگار عالم کا۔ 7ویں حصے میں پروردگار عالم نے تمام عالم ہستی کے پوشیدہ اسرار اور انسانوں کے اعمال سے خدا کے علم و آگاہی کے بارے میں یہ قرآن گفتگو کرتا ہے، جو حقیقت میں ان تمام حصوں کے اجرا کے ضامن کے طور پر ہے، یعنی مجتمع کر دیا ہے تمام۔ اچھا، اب جو سورہ حجرات پڑھتا ہے، مختصر سا سورہ ہے، صرف 18 آیات ہیں اس کے اندر، تو اس میں اس کو ثواب کیا ملتا ہے، فائدہ کیا ملتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو ہر شب سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین میں لکھا جائے گا، یعنی پڑھ کر اگر سو جائیں گے تو خواب میں جناب رسالت مآب کی زیارت کا شرف عطا ہوگا۔ دوسرا جو ثواب اور فائدہ ہے، بے پناہ ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور برہان میں کی 7ویں جلد میں پیج نمبر 251 پر درج کی گئی ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے اسے ہر اطاعت کرنے اور نافرمانی کرنے والوں کی تعداد کی لحاظ سے 10 برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تیسرا فائدہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی برہان کی جلد نمبر 7 میں موجود ہے، کہا کہ جو اس سورہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا تو وہ ہر جنگ و نزاع سے امن میں ہوگا۔ یعنی جنگ و نزاع تو گھر میں بھی ہوتا رہتا ہے، صرف میدانوں میں لشکروں میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ گھر میں بھی جنگ و نزاع ہوتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، ساس نند جٹھانیاں سب ساتھ رہتے ہیں، تو اس میں بھی نزاع کا عالم اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ تو جو اس سورہ کو لکھ کر رکھے تو وہ ہر طرح کے نزاع اور اختلاف سے آمن میں آ جائے گا۔ اپنے پاس لکھ کر رکھنا مشکل نہیں ہے 18 آیات کو، اور پروردگار ہر مقام پر اس کو کامیابی نصیب فرمائے گا اور اللہ کے حکم سے اس پر رحمت الہی کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑا فائدہ، اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو بار بار ان کا اسقاط حمل ہو جاتا ہے، چند دن اوپر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مس کیریج ہو جاتا ہے۔ تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس سورہ کو لکھ کر حاملہ عورت کو پلا دیا جائے تو پھر اس کا حمل ساقط نہیں ہوگا اور خدا کے حکم سے ہر خوف اور بلا سے محفوظ رہے گی وہ خاتون۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پانی پر دم کر کے اس کو اپنے پاس رکھے اور اس میں پانی ملا کر اس کا استعمال مسلسل جاری و ساری رکھے۔ پھر بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی جو خواتین ہوتی ہیں انہیں دودھ کم اترتا ہے اور وہ پریشان ہوتی ہیں کہ بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا، جبکہ پروردگار عالم نے ماں کو یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے کہ جو بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے پستان میں آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ کتنا کریم ہے، انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی غذا کو مہیا کر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کا دودھ کم ہے تو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ کا پانی ایسی عورت کو پلایا جائے جس کا دودھ کم ہے یا خشک ہو گیا ہے تو اس کا دودھ اتر آئے گا اور بچے کو اس کے دودھ وہ پورا پڑے گا۔ لہٰذا اس کے بہت سارے تلاوت کے فائدے ہیں جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، جن کا صرف ترجمہ اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مولا کے فرمان کے مطابق اتنے فائدے انسان کو ملیں گے۔ لہذا یہ سورہ کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ قالت الاعراب آمنا، اپنے وہ لوگ کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور غور و فکر کریں کہ حقیقتاً وہ مومن بنے ہیں یا نہیں بنے، کیونکہ ایمان کا اعضاء و جوارے سے ساطع ہونا ایک بہت بڑی منزل ہے۔ اور اس کے متعلق تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یعنی ہم اور آپ تو کیا چیز ہیں، لیکن جو بڑے بڑے اصحاب رسول تھے وہ بھی غور و فکر کرتے تھے کہ آخر جناب سلمان فارسی کو اتنا بلند مرتبہ رسول اللہ نے کیوں عطا فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت بن گئے۔ تو ہمیں بھی یہ غور و فکر کرنا چاہیے حضرت مقداد کی طرح، حضرت ابو ذر غفاری کی طرح، کہ سلمان کا یہ درجہ
کیوں ہے؟ بعض افراد اتنے مقرب بارگاہ الہی کیوں بن جاتے ہیں؟ تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ جب آپ کسی متقی اور پرہیزگار کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو اس کے تقوی کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. جب کسی کے گھر جا کر رہائش اختیار کرتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا متقی اور پرہیزگار ہے. یعنی انسان کو پہچانے جانے کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، ورنہ باہر کے معاشرے میں جب ہم نکلتے ہیں تو بہت زیادہ ایماندار، بہت زیادہ بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ خاتون یا یہ مرد بہت زیادہ مومن ہے. لیکن اصل پتہ کب چلتا ہے؟ ان اوقات میں کہ جب جیسے کہ جناب سلمان فارسی کے گھر جناب ابو ذر غفاری مہمان ہوئے تھے، جو کہ ایک بہت زیادہ رچ بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. جناب ابو ذر جب اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ان کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ دولت مندانہ تھا، لہذا جب اسلام میں داخل ہوئے تو یہاں بے پناہ غربت تھی اور آدھی آدھی کھجور پر مسلمان گزارا کر رہے تھے. عزیزوں، کب اسلام غنی ہوا ہے، کب اسلام میں بہت زیادہ دولت و پیسہ آیا ہے؟ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے قلعہ خیبر کو فتح کیا، ورنہ اس سے پہلے مسلمان بہت زیادہ غریب تھے. اور قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے بعد ایک ایک مسلمان کے حصے میں 40-40 کلو سونا آیا. تو پھر فاتح خیبر کو کتنا ملا ہوگا؟ بے پناہ ملا. لیکن امیر المومنین عطا کرتے چلے گئے. سائل ملا، سائل کو عطا کیا. بیوہ راستے میں ملی، اس کو عطا کیا. یتیم کو عطا کیا. یہاں تک کہ جب گھر پہنچے تو مدینے کے گھروں سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، پکوان پک رہے تھے، لوگ عید منا رہے تھے کیونکہ غنی ہو گئے تھے. 40-40 کلو سونا لے کر جب گھر آئے، ان کے گھروں میں پکوان پک رہے تھے، عید منائی جا رہی تھی. تو بیوی بھی منتظر تھی اپنے شوہر کی. اور جب فاتح خیبر اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ بیوی نے سوال کیا، اے فاتح خیبر، آج تو بہت کچھ ملا ہوگا؟ علی نے سر کو جھکا کر کہا، ہاں بنت رسول، ملا تو بہت تھا، لیکن کیا کروں کہ راستے میں بیوہ کو عطا کیا، یتیم کو عطا کیا، اور اب آپ کا شوہر خالی ہاتھ سر کو جھکائے گھر میں داخل ہوا ہے. اب غور فرمائیے، ہم اور آپ جیسی خواتین، بلکہ شاید مجھ جیسی خواتین اگر ہوتی، آپ تو یقیناً انشاءاللہ مولا کی پیروکار اور مولا کی بہترین تقلید کرنے والی اور ویسی مومنہ خاتون ہیں جیسا کہ اسلام و شریعت چاہتی ہے. لیکن عموماً جو خواتین کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جب معاشرے کو میرا شوہر اتنا کچھ عطا کر رہا ہے تو گھر میں بھی تو سب کچھ ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے عام انسانوں کے لیے وہ احکامات نہیں رکھے جو معصومین علیہ السلام کے لیے. یعنی رسول اللہ پر نماز شب واجب تھی، مجھ پر اور آپ پر واجب نہیں ہے، مستحب ہے. پڑھیں گے تو بہت ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن ان پر واجب تھی تو ان کے لیے احکام بہت زیادہ سخت تھے جو ہم اور آپ کے لیے اتنے سخت نہیں ہیں. بی بی سجدہ معبود میں گر گئیں، پالنے والے تو نے مجھے کتنا عظیم شوہر عطا کیا ہے کہ جو بیوہ کے حق کو سمجھتا ہے، جو یتیم کے حق کو سمجھتا ہے. شکوہ کناں نہیں ہوئی ہماری طرح کہ جب معاشرے کو اتنا عطا کیا تو گھر میں بچے کیا بھوکے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ بی بی کے گھر میں پے در پے فاقے کیے جاتے تھے. اور جناب فضہ جب آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا مجھے کیمیا کا علم آتا ہے، مجھے کچھ سامان لا دیجئے تاکہ میں چاندی بناؤں اور وہ بازار میں فروخت ہو اور اس گھر کے فاقے دور ہو جائیں. تو امیر المومنین نے مسکرا کر کہا، فضہ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو. جب فضہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دیوار چاندی کی ہو چکی تھی. کہا زمین کی جانب دیکھو. تو زمین میں تہ در تہ فضہ دیکھنے کے قابل ہو گئیں. اور کیا دیکھا؟ سونے اور چاندی کے انبار ہیں، ذخائر ہیں کہ جو زمین کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ فضہ نے کانپ کر کہا، مولا جب اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے تو یہ غربت کیوں؟ کہا کہ ہم دنیا میں سب سے کم ترین جو غذا لوگوں کو میسر ہے اس پر گزارا کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی غریب، کوئی بھی فقیر یہ نہ کہہ سکے دنیا میں مجھے کچھ میسر ہی نہیں تھا. میں کس طرح سے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرتا، کیسے میں اختیار کرتا اتنا مشکل راستہ. تو مولا نے وہ راستہ اختیار کر کے دکھایا کہ جس پر چلنا بہت بہت مشکل لگتا ہے. لیکن بعض مرتبہ اس راستے کا تذکرہ جب منبر سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غربت بھی ایک شرف ہے، شاید فقیری بھی ایک شرف ہے. ایسا نہیں ہے. مومن کو تمام کائنات کو مسخر کر لینا چاہیے.
مومن کے اندر ہر طرح کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے، اور حقیقتاً مومن کائنات کا فاتح ہوتا ہے، دنیا کو فتح کرتا ہے، لیکن اس کی نیت قربتاً اللہ ہوتی ہے، وہ اپنے رب کی معرفت چاہتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے فتح کرتا ہے، اس کی دنیا کے عیش و طرف کے لیے نہیں ہوتا۔ یعنی جب کچھ اسے ملتا ہے تو وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہیں بڑھاتا، بلکہ اسٹینڈرڈ آف گیونگ بڑھاتا ہے، اس کا دینے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی برا نہیں ہے اگر وہ اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھائے، یہ بھی برا نہیں ہے۔ اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، حسن کو پسند کرتا ہے۔ آپ کے پاس اچھا لباس ہو، آپ کے پاس اچھا گھر ہو، آپ کے پاس اچھی سواری ہو، معاشرے کے اندر آپ کا ایک اچھا مقام ہو، یہ تقوی کے منافی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب تقوی کے منافی ہے کہ آپ نے اچھا لباس زیب تن کیا ہے، نہیں، اللہ پسند کرتا ہے مومن کبھی بھی برے حالوں میں نہ ہو، وہ اتنا حاصل کرے دنیا کے اندر کہ جتنا اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ دوسروں کو بھی عطا کرنے کے قابل بنے۔ لہٰذا یہی پیغامات ہیں۔ تو یہ قرآن کہ جسے اگر ہم صحیح طور پر سمجھ جائیں اور جان جائیں کہ اس کے اندر کیا مفاہیم ہے، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور وہ ایمان، وہ تقوی کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مَن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا ہی تو دلوں کا تقوی ہے۔ اب یہ شاعر الہی کیا ہیں جن کی تعظیم ہم اور آپ کریں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں؟ تو وہ ہستیاں جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام شاعر الہی ہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر حج پر یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ اگر غور فرمائے تو ان میں سے تو پتھر بھی نہیں نکلتا، کوئلہ بھی نہیں نکلتا، سونا چاندی بھی نہیں نکلتا، کچھ بھی نہیں نکلتا، کالے کالے پہاڑ، ان کے اندر کیا ہے؟ لیکن شاعر الہی کیونکہ ان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے، وہ یاد آتی ہے کہ ان کے درمیان ایک بی بی نے دوڑ کر سعی کی تھی اپنے بچے کے لیے، اپنے بچے کی محبت میں، تو وہ بی بی کی جس کو اس کا شوہر سختی میں چھوڑ گیا تھا، اس کے بچے کو جو بہت منتوں، مرادوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا، لیکن قرب الہی کے لیے شوہر نے چھوڑا تھا، زوجہ نے اف نہیں کیا تھا، وہ پوری اسٹوری انسان کے ذہن کے اندر چل جاتی ہے کہ قرب الہی کے لیے مومنین نے کیسی کیسی مشکلات کو برداشت کیا ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں شاعر الہی بن گئیں۔ حجر اسود اللہ کی نشانی شاعر الہی ہے۔ لہٰذا بہت سی چیزیں، والدین انسان کے لیے شاعر الہی اللہ کی نشانی ہے۔ اگر انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو روایات میں ہے اپنے والدین کے قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اپنے والدین کی قبر کا بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا، اب میں کیسے اپنے والدین کے وسیلے سے دعا کروں؟ کہا اگر علم نہیں ہے جہاں موجود ہو وہیں پر نشان قبر بناؤ، نیت کرو یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرو، تمہاری دعا مستجاب ہو جائے گی۔ یعنی والدین اگر کافر بھی ہیں تب بھی اللہ نے ان کی نافرمانی کرنے کے لیے اجازت نہیں دی سوائے اس کے کہ آپ کو واجب ادا کرنا ہو، یعنی نماز پڑھنی ہو یا کوئی اور واجب ادا کرنا ہو۔ ایک اولاد اپنے والدین کی اجازت کے بغیر مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھنے کی اہل نہیں ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے بیٹا کہ میں با جماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھوں، لیکن ماں یا باپ یہ کہہ دے کہ بیٹا مجھے خوف آتا ہے زمانے کے حالات سے، آپ مسجد نہ جائیں، آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، تو بیٹے پر واجب ہے کہ وہ گھر میں نماز کو ادا کرے۔ تو والدین کا اتنا زیادہ احترام پروردگار عالم نے بیان کیا ہے قرآن کریم میں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زبان اقدس سے، زبان مطہر سے۔ اسی لیے وبالوالدین احسانہ کی جب تفسیر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تو پوچھا کسی نے کہ مولا میں اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتا ہوں، وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں اور میں ان کی گندگی کو صاف کرتا ہوں، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں، کیا میں نے ان کے حق کو ادا کیا؟ کہا کہ نہیں، تم نے اس ایک دن کے حق کو بھی ادا نہیں کیا جب تم اپنی ماں کے شکم میں تھے اور وہ سانس لیتی تھی، اس ایک سانس کا بھی حق تم ادا نہیں کر سکے۔ تو کہا کہ وبالوالدین احسانہ کی تفسیر کیا ہے؟ کہا صرف یہ نہیں کہ تم ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو،
صرف یہ نہیں کہ تم ان کے دوا علاج اور تمام ضرورتوں کا خیال رکھو، یہ تو تمام تم پر واجب ہے، تمہیں کرنا ہی ہے، اس میں تو کوئی احسان ہی نہیں ہے۔ احسان تو یہ ہے جب تمام کچھ کرنے کے بعد، فرما برداری کرنے کے بعد تم والدین کی خدمت میں جاؤ اور وہ تمہیں سخت و سست کہیں، تم پر غصہ کریں، تو اس وقت تم غضبناک نگاہوں سے اپنے والدین کی طرف نہ دیکھنا، ورنہ تمہارے تمام اعمال، اچھے اعمال جو تم نے کیے ہیں وہ تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو یہ والدین کا مرتبہ ہے، یہ شاعر الہی کا مرتبہ ہے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے اس کتاب میں، جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اب غور فرمائیے ذرا اس کتاب کا پیج نمبر درس نمبر 13 کو کھول لیجئے اپنی ورک بک میں۔ درس نمبر 13 جو مباحثہ ایکٹیویٹی ہے، اس میں دیکھیے جن کلمات میں را کو موٹا پڑھیں گے صرف ان کلمات پر دائرہ بنائیے۔ یہ آپ نے پڑھا ہے را کے احکام، کہاں را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کہاں را کو باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اشرکتم، اشرکتم میں را موٹا پڑھا جائے گا یا باریک پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا، جب زبر کے ساتھ آتا ہے را تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ رزقن میں باریک پڑھا جائے گا، ہر سو میں موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ زبر کے ساتھ آیا ہے۔ خسرن یہاں پر را زیر کے ساتھ آیا ہے تو یہ باریک پڑھا جائے گا۔ اچھا، زال کے نیچے را ہے، زال کے نیچے زیر ہے، زال کے جو نو کے زبانی کا لفظ ہے اس کو زبان نکال کر ادا کریں گے، ز زیر کاف، ذکر باریک پڑھا جائے گا یہاں پر را، ذکر غیر یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں پر زیر کے ساتھ آیا ہے ارسادن، ارسادن سواد موٹے الفاظ میں ہے، جو سین سیٹی کے اس سے نکلتا ہے، مخرج جو ہے سین کا، اور سواد موٹا، سین باریک، سواد موٹا، ارسادن۔ پیش کے ساتھ جب آتا ہے موٹا پڑھا جاتا ہے، نور، ترہمون، ترہمونا، ارحام یہاں بھی زبر کے ساتھ آیا ہے تو یہ موٹا پڑھا جائے گا۔ یہ ایکٹیویٹی آپ اپنی ورک شیٹ میں کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد شیئر کر دیجئے گا۔ ابھی تک یہاں تک جو میں نے بیان کیا، کیا اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی شک یا کوئی بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتی ہیں، آپ پوچھ سکتی ہیں۔ قرآن گرامی کوئی اگر سوال ہے اس درس سے متعلق تو میں آپ کی خدمت